ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أغنيميل पुरोहितं यजतस्य देवं ऋत्युजं होतरामृतन्धातमम् ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ और तौसीफ जिसने हम बनी इंसान को बहुत सी मखलूक़ात पर फजीलत बख्शी। स्टेज पर बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुजुर्गों, साथियों, पर्दा नशीन मेरी माओ बहनों, ये जलसा आप ही के इलाके के एक नौजवान जनाब शब्बीर साहब और असरारुल हक साहब, इन दोनों से राब्ता हुआ और मैं आपके बीच रूबरू हो पाया। मैं कोशिश ये करूँगा कि कम वक्त में वक्त की नज़ाकत को देखते हुए एक एक मंत्र पढ़ूँगा और कुरानी आयत और हदीस से अपनी तक़रीर को पेश करूँगा। मैंने एक आयत पढ़ी, हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, कि अल्लाह ताला सबसे पहले हैं और सबसे आखिर में हैं। अल्लाह की दो सिफात, वैसे 5 सिफात इस आयत के अंदर बयान हुए, उनमें से 2 सिफात, एक अल्लाह पहले हैं, अल्लाह की सिफत पहले हैं और सबसे आखिर में है। उसी चीज को मंत्रों ने ये कहा, वेद का पहला मंत्र, वेद ये कहती है कि अग्निमीले पुरोहितम यजनस्य देवम ऋत्युजम होतरामृतं धातमम। मैं उस ईश्वर के नाम से शुरू करता हूं जो ईश्वर सबसे पहले हैं, उस अल्लाह के नाम से शुरू करता हूं जो अल्लाह सबसे पहले हैं। दुनिया में बहुत से मजहब के मानने वाले हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि सबसे पहले कौन उसका है, उनका खालिक कौन है, उनका मालिक कौन है। हमने बड़े बड़े हस्तियों का नाम सुना, बड़े बड़े हस्तियों के बारे में पढ़ा। जीसस मसीह, ईसा के मानने वाले, ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया के अंदर आए, उससे पहले उसकी माँ का जिक्र मिलता है, बाप का जिक्र ना मिले लेकिन माँ का जिक्र मिलता है। गोया के ईसा से पहले उनके माँ का जिक्र मिलता है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले उनके बाप का जिक्र मिलता है। लिहाजा कोई ज़ात अगर सबसे पहले है, कोई ज़ात अगर सबसे पहले है तो अल्लाह ताला है, जो ज़मीन की पैदा करने से भी पहले, आसमान के भी पैदा करने से पहले, इंसान के पैदा करने से भी पहले, जिन्नात के पैदा करने से भी पहले अल्लाह ताला की ज़ात का पता चलता है। दुनिया में बड़े बड़े हस्ती, वो अलग बात है कि हमने उनको हस्ती माना, वो अलग बात है कि हमने उसको महापुरुष माना, महापुरुष इंसान माना, लेकिन किसी ने उसको भगवान का दर्जा दिया। लेकिन देख लीजिए उनसे पहले भी किसी चीज का जिक्र मिलता है। मसलन हम अभी बेटे हैं किसी का,
ہم سے کوئی سوال کریں تو ہم اس کو یہ جواب دے سکتے ہیں کہ میرے باپ کا نام یہ ہے، میرے باپ سے پہلے میرا دادا ہے، میرے دادا سے پہلے میرے پردادا ہے، لہٰذا ہم سے پہلے میرے باپ کا ذکر ملتا ہے اور میرے باپ سے پہلے میرے دادا کا ذکر ملتا ہے، میرے دادا سے پہلے میرے پردادا کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا دنیا میں کوئی ہستی اگر نظر آ رہی ہے، کوئی خدا نظر آ رہا ہے تو وہ ایشور ہے جو سب سے پہلے ہیں، جو چاند اور سورج کے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہیں، زمین و آسمان کے پیدا کرنے سے بھی پہلے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہیں۔ اگنی میل پروہتم یجنس دیوم ریتیوجم ہو ترام رتن دھاتمم، وہ ایشور جو سب سے پہلے ہوں گے۔ مجھے بتائیے دنیا کے اندر کسی بھی مذہب کا اسٹڈی کیجئے، دنیا کے کسی بھی مذہب کو پڑھیے، اگر کسی ہستی کا ذکر ملتا ہے، کسی انسان کا ذکر ملتا ہے تو ان سے پہلے ان کے باپ کا ذکر ملتا ہے، ان سے پہلے ان کے دادا کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا ہاں اگر کوئی ذات نظر آ رہی ہے، کوئی ذات اگر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے پہلے کسی چیز کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر سورہ اخلاص میں کہ اے نبی آپ امتیوں کو کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ ایک ہے، نہ کس سے کس کی جا جنیتا نہ کدیپا، وہ ایشور ایسا ہے جن کو دنیا کے اندر کسی ماں نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بطن سے کوئی لڑکا پیدا ہوا، یعنی وہ ایشور جس کو دنیا کے کسی ماں نے پیدا نہیں کیا اور نہ ہی اس کے بطن سے کوئی لڑکا ہوا ہے، لم یلد ولم یولد، اسی چیز کو تو آیت یہ کہتی ہے اور منتر یہ کہتا ہے کہ وہ ایشور سب سے پہلے ہے، نہ اس کا کوئی باپ ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ماں ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی بیٹا ہے بیٹی ہے۔ لہٰذا یہ منتر اور آیت اس چیز پر دلالت کر رہے ہیں کہ سب سے پہلے ایشور ہے، یعنی اس سے پہلے کسی چیز کا پتہ نہیں چل رہا ہے، اللہ سے پہلے اس کے باپ کا پتہ نہیں چلتا ہے، اللہ کے بعد اس کے بیٹے کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ لہٰذا انسانوں اپنے ضمیروں میں جھانک کر دیکھو، چاہے کسی بھی دھرم سے جڑے رہنے والوں، کسی بھی دھرم کے ماننے والوں، سب کے لیے سب کا دھرم اپنا اپنا پیارا ہوتا ہے، لیکن تھوڑا گریبان میں جھانک کر دیکھیے اور اس منتر پر اور کر کے دیکھیے کہ نہ کس یہ کس کی جا جنیتا نہ کدیپا، وہ ایشور تو ایسا ہوں گے جن کی نہ کوئی ماں ہوگی نہ جن کا کوئی باپ ہوگا۔ لہٰذا دیکھ لیجئے مسلمانوں، اپنے اندر دیکھ لیجئے، ہم بغیر باپ کے اس دنیا کے اندر نہیں آئے ہیں۔ ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، لیکن ان کی ماں کا ذکر ملتا ہے، اس کے نانا کا ذکر ملتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لہٰذا دنیا میں کوئی ایسا انسان ایسا نہیں جس کے نہ ماں ہو اور نہ باپ ہو، یعنی ماں اگر نہ ہو، یعنی اگر باپ نہ ہو تو ماں، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بغیر ماں باپ کے پیدا کیا ہے، اس لیے کہ انسان کا سلسلہ وہیں سے شروعات ہے، وہیں سے سٹارٹنگ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے دنیا کے اندر کوئی ایسی ہستی ہے، دنیا کے اندر کوئی ایسا انسان ہے جو بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں، ہماری ماں ہے، ہمارا باپ ہے، لہٰذا ہم سے پہلے کسی چیز کا ذکر ملتا ہے۔ لہٰذا ہاں اگر کوئی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ ہے جن سے پہلے کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ یہ آسمان اور زمین کتنے مضبوط سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائے ہیں، یہ آسمان ہمارے لیے چھت کے مانند قرار دیے گئے ہیں۔ یہ آسمان جو بغیر ستون کے ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زمین جو بچھائی گئی ہے ہل نہیں کر رہی ہے، ہم تھوڑی سی چیز اگر کہیں رکھ دیں، تھوڑا سا کاغذ کا پتا ہم رکھ دیں، وہ ہل ڈل کرتی ہواؤں میں ادھر سے کبھی ادھر، ہم اس کو سیفٹی کر کے رکھنے کے لیے، ہم اس کو سرکشت رکھنے کے لیے اس کے چاروں کونے میں کیل وغیرہ گاڑ دیتے ہیں تاکہ یہ ہوا میں ادھر ادھر نہ ہو۔ لیکن یہ زمین کتنی مضبوطی کے ساتھ بچھائی گئی ہے اور ہمارے لیے بچھونا بنا دیے گئے ہیں۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ بنا رہے ہیں اور اللہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا بنانے والا میں ہوں اور ہم نے اس کو اپنے باپ بنایا ہے۔ لہٰذا اس زمین سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے، یہ آسمان سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے۔ اس منتر میں یہ کہا وہ ایشور ایسے ہوں گے جو سب سے پہلے ہوں گے۔ لہٰذا سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ سے پہلے کوئی نہیں ہے۔ انسان کے پیدا کرنے سے پہلے جنات کا ذکر ملتا ہے، لیکن وہ جنات سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ملتا ہے۔
अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम ऋत्युजम ओ तराम रतन धातमम। मैं उस ईश्वर के नाम से शुरू करता हूँ या क्या कहा, शुरू करता हूँ। मुसलमानों, अपने मजहब के बारे में पढ़ा करो, कुरान पढ़ा कीजिए। हमारा हर वो काम बिस्मिल्लाह से शुरू है, अल्लाह के नाम से आगाज है। हमने यहाँ इल्म के बारे में लोगों में बहुत सी कमियां देखी, हमने यहाँ औरतों में बेपर्दगियाँ बहुत ज़्यादा देखी, हमने यहाँ लोगों को देखे कि इल्म से बहुत दूर है, कोसों दूर है। हमारा हर वो काम अल्लाह के नाम से शुरू होता है। आप देख लीजिए, दुनिया के अंदर कोई जात और दुनिया के अंदर कोई ऐसा मजहब दिखा दीजिए जो हर मोड़ पे ईश्वर का नाम ले भी तो अलग अलग ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन यहाँ साफ ये कहा गया कि हम उस ईश्वर के नाम से शुरू करते हैं जो सबसे पहले है। किसी इंसान का और किसी भगवान का नाम क्लियर नहीं लिया गया। इस्लाम में जब मुसलमान खाना खाने बैठता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। जब खाना खा के फारिग होता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। यहाँ तक कि कोई इंसान दिन भर का थका हुआ इंसान है, रात में सोने के लिए जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है। फिर जब सुबह जागता है तो अल्लाह का नाम लेता है। काज़ाए हाजात के लिए जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है। कोई इंसान अपनी बीवी से जिमा करने के लिए जाता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। मुसलमानों, जब कोई नमाज अदा करने के लिए सबसे पहले वुजू करना शुरू करता है तो सबसे पहले अल्लाह का नाम लेता है। मस्जिद के अंदर दाखिल होता है तो अल्लाह का नाम लेता है। जब नियत बांधता है, दुआ सना पड़ता है तो अल्लाह का नाम लेता है। जब रुकू में जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है। जब सजदे में जाता है तो अल्लाह का नाम लेता है। इसी तरह करते करते हमारा हर वो काम, यानी उठना, बैठना, चलना, लेटना, सोना, जागना, इन तमाम चीजों की शुरुआत अल्लाह के नाम से हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुसलमान अगर कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है तो हर सूरत में बिस्मिल्लाह पढ़ता है, अल्लाह का नाम लेता है। लिहाजा ये मंदिर हमें आपको यही मैसेज देता है। कुरान की इब्तिदा, कुरान की सूरतों की आगाज, काम का आगाज अल्लाह के नाम से हो रहा है। मेरे प्यारे साथियों, इस्लाम तो हमें वही सिखाता है, इस्लाम तो हमें उसी चीज पर पाबंदियां लगा दिए हैं। ऐ मुसलमानों, तुम ऐसा हर वो काम करो, हर वो अच्छा काम करो जिस काम का आगाज अल्लाह के नाम से हो, ताकि तुम्हें उसमें नेकियां मिले। इस्लाम तो हमेशा ही सिखाता है कि अच्छाई करने में पहले तुम अपना दायां कदम आगे रखो, सबसे पहले आगे रहा करो, नेकी करने में आगे रहो। इस्लाम तो हमें ये सिखाता है कि तुम हमेशा नेकियों से जुड़े रहो। हाँ, ये कदम ही अगर तुम चलते हो, सबसे पहले अपना दायां कदम आगे रखो। मुसलमानों, जब हम काज़ाए हाजात के लिए जाते हैं, अल्लाह के नबी ने इसके लिए भी आइडियल बनाया और पेश किया नमूना के तौर पर, और मिसालें दिए। आए लोगों, आए सहाबाओ, जब तुम काज़ाए हाजात के लिए जाओ तो सबसे पहले अपना बायां पैर रखो, मस्जिद के अंदर जाओ तो दायां पैर रखो, इसलिए कि जब तुम मस्जिद के अंदर होते हो तुम्हारा सबसे पहले दायां पैर आगे रहता है, उसके बाद बायां पैर, और जब काज़ाए हाजात के लिए जाते हो तो सबसे पहले बायां पैर, और निकलते वक्त सबसे पहले दायां पैर निकल रहे हो। एक बात याद कीजिए और नोट कीजिए, हम आप चाहे मस्जिद के अंदर दाखिल हो, दोनों पैर को एक साथ रखे, 1 सेकंड का वक्त लगेगा, 1 सेकंड का वक्फा होगा बीच में, लेकिन फिर भी इस्लाम हमें नेकियों से जोड़ रहा है और ये मैसेज दे रहा है, तुम्हारा अगर एक ही कदम भलाई की तरफ रहे, तुम्हारा एक ही कदम अगर नेकी की तरफ रहे, उसी हाल में तुम्हारी मौत आ जाए, उसी हाल में मलकुल मौत तुम्हारे पास आ जाए, और क़यामत के दिन जब तुम्हारे नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाए, जब तुम्हारे नामाए अमाल में नेकियां लिखी जाए, तब तुम महसूस कर सको कि हाँ, हमारी मौत तो ईमान की हालत में हुई है, नेकियों के रास्ते में हुई है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कहकर तो पाबंदियां लगाते हैं कि हमेशा नेक इरादा रखो, नेक नियत करो।
اگر تم اس کو پورا نہیں کر پاتے ہو پھر بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ ہم نے نیک ارادے سے راستے کا سفر کیا کہ ہم فلاں بازار جائیں گے، وہاں غریبوں کی مدد کریں گے، وہاں یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، یہ نیک ارادے کے ساتھ جائیں۔ اور راستے میں کوئی اگر یتیم ملا تو ہم مدد کر دیے، غریب ملا تو مدد کر دیے، لیکن نہیں ملا پھر بھی اسلام یہ بتا رہا تمہیں نیکیاں مل گئے۔ ہاں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہے کہ ہم کسی کی دیوار پر چھلنگ لگا کے کسی کی کھڑکیاں تو اس کے کمرے میں داخل ہوں گے، اس کے گھر میں اس کے دروازے میں پرویش کریں گے، انٹر کریں گے، ہاں اگر وہ دروازے کو انٹر کرتا ہے کروس کرتا ہے تو گناہ لکھے جائیں گے، ورنہ اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ اسلام ہمیں ہر قدم پہ نیکیوں سے جوڑ رہا ہے، اسلام ہمیں ہر موڑ پہ نیکیوں سے جوڑ رہا ہے اور نیکیوں کا راستہ ہموار کر رہا ہے۔ ایک شخص ایسا گزرا جنہوں نے 97 انسان کو مار دیا، 97 انسان کا قاتل بن گیا۔ اب اس کے دل میں غیرت جاگی، ایمان پیدا ہوا اور یہ دل میں سوچا کہ میں اپنے اندر ایمان پیدا کروں، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں اللہ ہمارے ان گناہ کو معاف کر کے ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے۔ ایمان تازہ کرنے کے لیے لوگوں سے کہا کوئی ایسا مفتی ہے، کوئی ایسا عالم دین ہے جس کے پاس جاؤں میں فتویٰ طلب کرنے کے لیے، وہ مجھے فتویٰ دے اور میرے لیے جنت کا راستہ بنائے۔ میرے پیارے ساتھیوں پھر وہ چلا جاتا ہے تھوڑی دور، ایک مفتی صاحب کے جھوپڑی میں جاتا ہے اور وہاں جا کر سوال پوچھتا ہے، اے مفتی صاحب بتاؤ میں نے اتنے انسان کو قتل کر دیا، کیا اللہ مجھے جنت دیں گے؟ اس نے کہا اتنے انسان کا قاتل کیسے جنت ڈھونڈ رہے ہو؟ کیسے اللہ تمہیں جنت دیں گے؟ جنت کیا جنت کی خوشبو تک نہیں پاؤ گے؟ غصہ آیا، تلوار نکالی، تیر نکالا اور اس کو مار دیا کہ جاؤ ویسے جہنمی ہوں تو جہنم ہی رہوں گا اور مار دیتا ہوں۔ اس نے 98 انسان کا قاتل بن گیا، 98 انسان کو مار دیا۔ پھر دل میں ایمان پیدا ہو گیا تھا، غیرت جاگ گئے تھے۔ مسلمانوں غیرت پیدا کیجئے۔ میں سوچا کیا میں نے سنا کہ آپ کے علاقے میں یہ پہلا جلسہ ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کوے کی طرح، اس پرندے کی طرح اتہاس رچیں گے اور انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام کرائیں گے، لوگوں کو نیکیوں کا راستہ بتلائیں گے۔ مجھے امید ہے اس کے اندر ایمان پیدا ہو گیا اور کہا نہیں پھر دوسرے مفتی صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ پھر وہ دوسرے مفتی صاحب کے پاس گیا اور انہوں نے ان سے بھی سوال کیا، میں نے 98 انسان کو مار دیا، کیا اللہ مجھے جنت دیں گے؟ اس نے کہا نہیں جنت نہیں مل سکتی، 98 انسان کا قاتل جنت لینے کے لیے آیا۔ پھر غصہ آیا، تلوار نکالی، تیر نکالا، اس کو بھی مار دیا۔ اسی طرح کرتے کرتے اس نے 100 انسانوں کو مار دیا۔ آخر میں پھر کسی نے کہا جاؤ تھوڑی دور میں کہ اچھا مفتی ہے، وہ تمہیں اچھا یہ مسئلہ بتائیں گے، وہ تمہیں صحیح فتویٰ دیں گے۔ وہ آدمی چلا جا رہا ہے، یہاں سے پوا کھالی موٹا موٹی آپ کا 3 کلومیٹر کا سفر ہے، وہ چلنا شروع کر دیتا ہے اور چلتے چلتے پیچھے راستے میں ان کی موت آ جاتی ہے۔ ملک الموت فرشتہ آتے، موت کا فرشتہ آتا ہے اور اس کی روح قبض کر لیتے ہیں۔ وہ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی روح کو لینے کے لیے نیکی کا فرشتہ آتا ہے اور گنہگار کا فرشتہ آتا ہے۔ نیک روح کو لینے والے فرشتہ آ گئے اور گنہگار انسان کی روح کو لینے کے لیے فرشتہ آ گئے۔ دونوں طرف سے فرشتہ آئے ہوئے ہیں، آپس میں ضد کر رہے ہیں۔ نیکی کا فرشتہ بول رہے ہیں کہ یہ انسان نیکیوں کی طرف سبقت کرنے کے لیے جا رہا تھا اور گنہگار انسان کی روح لینے والا فرشتہ کہہ رہا تھا نہیں انہوں نے 100 آدمی کو مارا ہے، اس کو لہٰذا جہنم کے اندر داخل کر دیا جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں فرشتے آپس میں بحث و مباحثہ تکرار شروع کر دیے۔ اوپر سے خبر آئی، یہ آواز آئے اور یہ اٹل فیصلہ ہوا، یہ جو 3 کلومیٹر کا سفر تھا اس کو ماپا جائے۔ اگر انہوں نے تھوڑا ہی زیادہ سفر کیا ہے، انہوں نے اگر ایک بھی قدم زیادہ چلا ہے تو ان کو جنت ملے گی، کیونکہ انہوں نے نیک ارادہ کیا ہے۔ ان کا ارادہ، ان کی نیت نیک تھی، ان کا ارادہ نیک تھا، اس لیے راستہ کو ماپا جائے۔ جب راستہ ماپنا شروع کیا تو ایک قدم زیادہ نیکیوں کی طرف تھا۔ یہ فیصلہ ہو گیا جاؤ اس کو جنتی قرار دیا جائے۔ اسلام سے بڑھ کر تمہیں کون سا مذہب مل سکتا ہے جو اسلام میں ایک قدم نیکی کی طرف
जाने से हमें और आपको जन्नत दे रहा है, हमें और आपको जन्नत मिल रही है। इस्लाम से बढ़कर तुम्हें कौन सा मजहब मिल सकता है जो हमेशा इंसान को नेकियों से जोड़ता है। अल्लाह फरमाता है इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा पसंदीदा दीन और मजहब कोई अगर है तो वो इस्लाम है। और इस्लाम को छोड़कर जो कोई दूसरा धर्म इख्तियार करेगा, वमन यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व हुवा फिल आखिरति मिनल खासिरीन, इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाने वाले, दूसरे मजहब की तलाशी करने वाले आखिरत में नुकसान उठाने वाले में से होंगे और जहन्नम उनका ठिकाना बन जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, अग्नि मीले पुरोहितम यजनस्य देवम मृत्युजम हो तराम रतन तातमम, हमारा हर वो काम अल्लाह के नाम से शुरू है जो अल्लाह सबसे पहले है। हमारा हर वो काम अल्लाह के नाम से शुरू है जो अल्लाह सबसे पहले है। कुरान तो यही कहता है हुवल अव्वलु वल आखिरु वस्साहिरु वल बातिन, वो अल्लाह सबसे पहले है, यानी इंसान से भी पहले वो अल्लाह सबसे पहले, जिन्नात से पहले, आसमान के पैदा करने से पहले, जमीन के पैदा करने से पहले, बाप से भी, दादा से भी, बेटे से भी, इन तमाम रिश्तों को सबसे पहले अल्लाह है। इन तमाम इंसानों से भी पहले अल्लाह ताला का जिक्र मिलता है। इंसान से पहले, जिन्नात से पहले, इन तमाम चीज़ों से पहले अल्लाह ताला का जिक्र मिलता है। और कुरान की दूसरी सिफत यह है कि वह अल्लाह सबसे आखिर में है। इसका मतलब ये है, ये दुनिया जो आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये कितने बड़ी महफिल सजाए गए हैं, इन तमाम चीज़ें जो हैं आपके सामने है, हमारे सामने मौजूद हैं। ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये बड़ी बड़ी इमारतें, इन तमाम इमारतों का फना हो जाना है। ये दुनिया फना हो जाएगी। कुल्लु मन अलैहा फान, ये दुनिया की सारी चीज़ें फना हो जाएगी। आसमान फट जाएगा, ज़मीन फट जाएगी, चाँद और सूरज बेनूर हो जाएंगे, तमाम चीज़ें फना हो जाएगी। कोई अगर चेहरा बाकी रहेगा, कोई ज़ात अगर बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह ताला का चेहरा बाकी रहेगा। आए इंसानों, अपने महलों पर, शानदार इमारतों पर, आलीशान मकानात पर बैठकर और इसको गुरूर से समझने वालों, फख्र करने वालों, तुम्हारे ये बॉडी जिस्म, तुम्हारा ये जिस्म, तुम्हारा ये बॉडी जिस्म मिट्टी में मिल जाएंगे, तुम्हारी ये बिल्डिंगें फना हो जाएगी, दुनिया ख़त्म हो जाएगी। कोई अगर बाकी रहेगा तो अल्लाह ताला बाकी रहेगा, कोई ज़ात अगर बाकी रहेगी तो अल्लाह ताला की ज़ात बाकी रहेगी, अल्लाह बाकी रहेगा। इसलिए हुवल अव्वलु, वो अल्लाह सबसे पहले है, हुवल आखिर, वो अल्लाह सबसे आखिर में है। ये दुनिया की तमाम चीज़ें फना हो जाएगी। यहाँ तक के सूरत हाल ये होंगे, यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़त व तज़उ कुल्लु ज़ाति हम्लिन हम्लहा, उस दिन तुम देखोगे जिस माँ के पेट में बच्चा हो, वो माँ इस हाल में चलेंगे कि उनके पेट से बच्चा गिर जाएगा और उस माँ को पता भी नहीं चलेगा। दूध पीते बच्चे को माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे, इस चीज़ का एहसास नहीं होगा। ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, दुनिया की तमाम चीज़ें फना हो जाएंगी। मेरे प्यारे साथियों, अगर घर में 6 अफराद हैं, 6 सदस्य हैं, 6 मेंबर्स हैं, अगर बच्चे की चीख और पुकार और किलकारियाँ उन किसी के कान में पहुँचते हैं, सबसे पहले माँ के कान में बच्चे की चीख और पुकार और किलकारियों की आवाज़ पहुँचती है, लेकिन उस माँ को इतनी फिक्र नहीं होगी, इतना ख्याल नहीं होगा, वो अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाएंगे। जिस माँ के पेट में बच्चा हो वो इस हाल में जाएंगे, इस हाल में रहेंगे कि पेट से बच्चा कब गिर जाएगा, उस माँ को ख्याल नहीं होगा। दुनिया में आप किसी औरत से पूछ लीजिए, एक माँ, एक बहन, इस चीज़ का दर्द, एहसास उसको समझ में आता है और उसने इस चीज़ का तजुर्बा और एहसास किया है, कितनी तकलीफ होती है, कितना दर्द होता है। एक माँ, एक बहन इस चीज़ को सही तरीके से समझ सकती है। लेकिन क़यामत का ऐसा आलम होगा, उस दिन ऐसा आलम होगा कि माँ अपने पेट में बच्चे कब गिरा देंगे, हमल कब इस्कात हो जाएगा, उसको पता नहीं चलेगा। इसी चीज़ को कहा गया हुवल अव्वलु वल आखिरु वस्साहिरु वल बातिन, वो अल्लाह तो सबसे पहले है और सबसे आखिर में है। हमारा हर वो काम बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से आगाज है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब बिल्किस को खत लिखा तो बिस्मिल्लाह से लिखा, अल्लाह के नाम से शुरू किया, इन्नहु मिन सुलेमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक खत भी लिख रहा है तो अल्लाह के नाम से लिख रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम एक खत लिखा बिल्किस को तो अल्लाह के नाम से बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम से उसका आगाज किया।
تو ہر وہ کام بسم اللہ سے یعنی اللہ کے نام سے شروع ہونا چاہیے جس میں برکت ہو۔ سلیمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں، سلیمان ایک ایسا نبی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی بول چال سکھائی تھی، وَعُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ، پرندوں کی بول چال سکھا دی۔ یعنی جب کوا کاؤ کاؤ گاگ گاگ کرتا ہے تو سلیمان علیہ السلام سمجھ جاتے تھے چیٹیا کیا بول رہے ہیں، چونٹی کیا آپس میں بول رہے ہیں، سلیمان سمجھ جاتے تھے۔ ہم اگر مرد حضرات کو یہ پوچھیں کہ جب کوا گاگ گاگ کریں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوا کیا بول رہا ہے؟ 99% لوگ یہی بولیں گے کہ نہیں، کیا بول رہے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن اگر ہماری ماں بہنوں کو پوچھوں جب کوا گاگ گاگ کرتا ہے تو کیا بول رہا ہے سمجھ میں آتا ہے؟ وہ کہیں گے ہاں ہم سمجھ لیتے ہیں، اس چیز کا تجربہ ہے ہمیں۔ جب کوا گاگ گاگ کرتا ہے کسی جھوپڑی میں بیٹھ کر تو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں۔ اس چیز کا علم ہماری عورتوں کے پاس ہے، پتہ نہیں آپ کے علاقے میں ہے یا نہیں، ہمارے علاقے میں تو بہت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو پرندوں کی بول چال سکھا دی۔ ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام اپنے لشکروں کو جمع کیا اور ایک چونٹی کے بستی سے گزرے، چونٹی کے وادی سے گزرے، حتی اذا اتوا علی وادی النمل، چونٹی کے وادی سے گزرے، چونٹی کے بستی سے گزرے، چونٹی کے گھاٹ سے گزرے۔ ایک چیٹی نے فوراً کہا قالت نملہ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیٹیوں سلیمان اور اس کا لشکر آ رہے ہیں، سلیمان اور اس کا لشکر تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہے، تم اپنے اپنے گھروں میں چھپ جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند ڈالے۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تھا لوگ باہر گھوم رہے تھے، بغیر ماسک کے گھوم رہے تھے، اور پولیس کی کسی طرح آمد ہو جاتی تو ہم اور آپ یہ کہتے تھے پولیس آ رہی ہے چلو اپنے اپنے گھر میں گھس جاؤ، یہ احتیاط ہم اور آپ برت رہے تھے۔ اسی طرح چیٹی نے کہا اے چیٹیوں سلیمان اور اس کا لشکر یہاں آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں روند ڈالے اور اسے خبر بھی نہ ہو۔ سلیمان علیہ السلام اس چیز کو سن کر فتبسم ضاحکا من قولها، چونٹی کی زبان سن کر ہنس پڑے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سلیمان کو چونٹیوں کی بول چال سکھا دیے، پرندوں کے بول چال سکھا دیے کہ پرندہ کیا بول رہا ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس چیز کو سمجھ جاتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایک مرتبہ سلیمان علیہ السلام، میرا جو موضوع ہے وہاں تک لے کے آتا ہوں، سلیمان علیہ السلام پرندوں کے دیکھ بھال کیے، پتہ لگایا کہ کون پرندہ یہاں ہے اور کون پرندہ یہاں نہیں ہے، خبر لیے، دیکھ بھال کیا، جائزہ لیا۔ جس طرح محمد اسماعیل بخاری صاحب اگر اپنے بچوں کو درس دیں اور کبھی کبھی حاضری بھی لیا کریں، کلاسز میں 10 لڑکے ہیں، انہوں نے تحقیق کیے، خبر لیے کہ 10 لڑکے موجود ہیں یا نہیں، پتہ چلا کہ 7 لڑکے موجود ہیں، 3 لڑکے موجود نہیں ہیں، تو محمد اسماعیل بخاری صاحب یہی کہیں گے یہ 3 لڑکے کہاں گئے؟ سلیمان نے کہا یہ ہدہد پرندہ کہاں گئے؟ ایک پرندہ تھا جس کا نام تھا ہدہد، وہ پرندہ غائب تھا۔ فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین، کیا ہدہد پرندہ واقعی غیر حاضر ہے؟ ہاں میں اگر تحقیق کروں گا، انہوں نے اگر صحیح دلیل لے کر آئے، صحیح دلیل پیش کریں تو ہم ان کو چھوڑ دوں گا، لیکن ہاں اگر یہ صحیح دلیل پیش نہ کریں تو ہم ضرور اس کو سزا دوں گا۔ جس طرح کے ماسٹر ہے کہ مولوی اپنے چھاتر کے بارے میں کہا کرتے ہیں کہ ہاں یہ لڑکا غیر حاضر ہے، یہ اگر کسی استاد سے چھٹی لے کر گیا ہے تو ہم اس کو معاف کر دیں گے، ہاں اگر یہ مجرم کی طرح چوروں کی طرح دیواروں پہ چھلنگ لگا کے کھڑکیاں توڑ کے دروازے توڑ کے بھاگ کے گیا ہے تو ہم انہیں ضرور سزا دیں گے۔ اتنے میں وہ ہدہد پرندہ آ جاتا ہے اور سلیمان سے کہتا ہے سلیمان میں نے قوم سبا کی ایک عورت کو دیکھا ہے کہ وہ عورت پورے دیش کی حکومت کر رہی ہے، پورے دیش کی سرکار ہے، جس طرح ہمارے انڈیا میں اندرا گاندھی جی سرکار رہ چکی ہے، بنگال کے اندر ممتا دیدی سرکار بنی ہوئی ہے، اسی طرح قوم سبا کے اندر ایک عورت تھی، ایک خاتون تھی جس کا نام بلقیس تھا، وہ اپنے دیش کی حکومت کر رہی تھی۔ انہوں نے کہا، ہدہد نے کہا سلیمان میں نے اس عورت کو دیکھا، اس حال میں پایا کہ وہ چاند کی عبادت کرتے ہیں، سورج کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ سلیمان نے کہا میں اس کو ایک خط لکھوں گا، جو خط لکھا اور اس خط کا پہلا جملہ ادا کیا، انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی ایک خط بھی لکھ رہا ہے تو اللہ کے نام سے لکھ
لکھ رہا ہے, ایک خط بھی لکھ رہا ہے تو اللہ کے نام سے آغاز کرتا ہے. مسلمانوں اب آئیے دوسرے منتر کی اور جاتے ہیں. مہیدے بس سے سبھی تو پرشتو تھی, تمام کی تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں, تمام کی تمام پرشنسا اسی ایشور کے لیے ہیں جو ہم سب کا رب ہے. مالک یوم الدین, قیامت کے دن کا مالک ہے. الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کے رب ہے. ایک مشرک کا بھی رب ہے, ایک یہودی کا بھی رب ہے, ایک عیسائی کا بھی رب ہے, ایک جنات کا بھی رب ہے, ایک انسان کا بھی رب ہے. یہاں یہ نہیں کہا کہ اللہ انسان کا رب ہے, یہ نہیں کہا اللہ مسلمانوں کا رب ہے, یہ نہیں کہا کہ وہ صرف اس دنیا کا رب ہے, بلکہ اس نے یہ جملہ اور قرآن کی یہ آیت اتری کہ الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریف اسی اللہ کے لیے ہے جو دونوں جہاں کے رب ہے. یعنی اس دنیا کا بھی رب ہے, اس دنیا کا بھی, جنات کا بھی رب ہے, انسان کا بھی رب ہے, ایک مسلمان کا بھی رب ہے, ایک انسان کا بھی رب ہے, ایک مشرک کا بھی رب ہے, ایک یہودی کا بھی رب ہے. ساری کی ساری پرشنسائیں اسی اللہ کے لیے ہے. مسلمانوں اپنے وجود پر غور کرو, تمام کی تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے یا نہیں؟ اپنے وجود پر غور کرو. ایک انسان کے پاس کیا ہے, ایک انسان کی حقیقت کیا ہے؟ انسان اس دنیا میں سب کے محتاج ہے, لیکن اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد, اللہ تو بے نیاز ہے, اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ کی عبادت کریں پھر بھی اللہ کے شان میں کوئی اضافہ نہیں ہو سکتا. ہم اللہ کی عبادت نہ کریں تو اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئیں گے, ان کے شان میں کوئی کمی نہیں آئیں گے. لہٰذا کوئی مسلمان اگر نماز پڑھ کر یہ کہے کہ ہم نے بڑا تیر مار دیا, ہم نے اللہ پر احسان کر دیا, نہیں, عبادت کرنے سے اللہ کے شان میں اضافہ نہیں ہوگا, اور عبادت نہ کرنے سے اللہ کے شان میں کمیاں نہیں آئیں گے. مہین دیوس سے سبھی تو پرشتوتی مہان امادتو, مہین دیوس سے سبھی تو پرشتوتی, ساری کی ساری پرشنسائیں اسی اللہ کے لیے ہے. ایک انسان کی حقیقت, ایک انسان کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انسان جب اپنی بیوی سے جمع کرتا ہے, ملاپ ہوتا ہے, اس سے پانی کا ایک قطرہ, حقیر قطرہ مادر رحم میں پہنچایا جاتا ہے. یخرجو من بین الصلب والترائب, جو مرد کی پیٹھ اور عورت کی چھاتی سے نکلتا ہے اور ماں کے پیٹ میں جاتا ہے, مادر رحم میں جاتا ہے. ثم اجعل له نطفة فی قرار مکین, پھر اس نطفے کو اللہ جو ہے اس حقیر پانی کو ایک آرام اور اطمینان والی جگہ میں رکھتا ہے, قرار والی جگہ میں رکھتا ہے. پھر جب 4 مہینہ ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں بچہ 4 مہینہ ہوتا ہے, اللہ فرماتا ہے میں اس کے جسم میں روح ڈال دیتا ہوں. اس لیے فقہاء نے یہ استدلال کیا کہ 4 مہینے کے بعد اس کے اوپر جنازے کی نماز واجب ہو جاتے ہیں. 4 مہینے کے بعد اس کے اندر روح ڈال دیے جاتے ہیں. کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون. اللہ کی نعمتوں کو کیسے ٹھکرا سکتے ہو جبکہ اس نے تمہیں پہلے مردہ پیدا کیا, پھر اس کے بعد ماں کے پیٹ میں زندگی دی, پھر تمہیں موت دی, پھر اس کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے, پھر اللہ کے پاس لوٹائے جاؤ گے. مسلمانوں 4 مہینے کے بعد ماں کے پیٹ میں انسان کو جنم ملتا ہے, پھر 9 مہینے کے بعد اس وجود میں آتا ہے, بچہ اس دنیا میں آتا ہے. ماں کے پیٹ میں جب تک رہتا ہے کھانا کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے, آکسیجن کا انتظام اللہ کر رہا ہے. مسلمانوں یہ جو کورونا کال میں کتنے لاشیں بہائے گئے, کتنے لوگ مر گئے آکسیجن نہ ملنے کے کارن, لیکن ماں کے پیٹ میں جو چاروں طرف گھیرا ہوا ہے اندھیرا ہی اندھیرا ہے, لیکن اس ماں کے پیٹ میں بھی انسان کو آکسیجن پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. ماں کے پیٹ میں کھانا کا انتظام اللہ تعالیٰ کر رہا ہے. پھر جب اس دنیا کے اندر وہ بچہ آتا ہے, پہلا بچہ آتا ہے اس دنیا میں آتا ہے, اس کے پاس چلنے کی طاقت نہیں ہوتی ہے, نہ اٹھنے کی نہ بیٹھنے کی, وہ زمین میں پہلے رینگنا شروع کرتا ہے, رینگتا ہوا زمین میں رینگتا ہے, چلنے کی بھی طاقت نہیں. وہ باپ اپنے بیٹے کا انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے, باپ نے اس کی صحیح تربیت دی ہے, باپ نے اس کو پڑھایا لکھایا, مولوی بنایا, ڈاکٹر بنایا. باپ چاہتا کسی جنگلوں میں رکھ کے آ جاتے, باپ چاہتا کسی مشرک کے گھر میں رکھ دیتے, باپ چاہتا اس کو یہودی بنا دیتے, لیکن باپ اس کو صحیح تربیت دے رہے. انسان اپنے باپ کا محتاج ہے, انسان اپنے دادا کا محتاج ہے, انسان یہاں تک ایک دائی کا محتاج ہے. ان تمام چیزوں کے بعد پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے, اس کے بعد پیسہ آ جاتا ہے, تو ان تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے
لیکن ہاں پھر اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلا رہا ہے، ان نعمتوں کو یاد دلا رہا ہے، ان کے اندر احساس پیدا کر رہا ہے۔ آخری عمر میں بڑھاپا اس کو کرتا ہے، جب پھر بڑھاپا ہوتا ہے، چلنے کی طاقت کم ہو جاتی ہے، لیٹنے کی، بیٹھنے کی، سونے کی، جاگنے کی، ان تمام طاقتوں کو اللہ چھین لیتا ہے۔ پھر اس کو اس چیز کا احساس دلاتا ہے، پھر اس کو چارپائی پر دوسرا لٹاتا ہے، یہاں تک کہ جب موت آ جاتی ہے، وہ انسان جس کے بغیر گھر کا کوئی دروازہ کھل نہیں رہا تھا، وہ انسان جس کی اجازت کے بغیر گھروں میں کسی یتیم کو آنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، وہ انسان جس کی اجازت کے بغیر کسی کو ایک بھی روپیہ دینے کی کسی کو جرت نہیں ہوتی، لیکن جب مر جاتا ہے اپنا بیٹا بھی اس کو اپنے گھروں میں نہیں رکھتا ہے، یہ بھی نہیں سوچتا کہ اس کو اے سی میں رکھ دیا جائے، اس کو اے سی میں برف میں رکھ دیا جائے اور کچھ دنوں کے لیے رکھ دیا جائے، نہیں، جیسی اس کی موت ہوئی، انتقال ہوا، سب یہ سوچتے ہیں کہ اس کو قبرستان کی طرف لے کر جانا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب وہ مر گیا، انتقال ہو گیا، ایک دوسرا اس کو غسل دیتا ہے، پھر اتنی اس کو طاقت نہیں کہ وہ اٹھ کر چارپائی میں لیٹ سکے، سو سکے۔ دنیا میں موٹے موٹے نرم گرم بستر پر سونے والوں اور اس جیسے بستر پہ کوئی سو جائے تو مارنے والوں، اس جیسے بستر پر کوئی آ جائے، غریب آ جائے تو منہ بگاڑنے والوں، وہ انسان جب مر جاتا ہے تو اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ اٹھ کر وہ چارپائی پر لیٹ سکے، سو سکے، دوسرا اس کو چارپائی پر لٹاتا ہے، پھر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ یہ کہ 2 کلومیٹر قبرستان کی طرف جا سکے، دوسرا اس چارپائی کو اپنے کاندھے پر لیتا ہے، اس کو سوار کرتا ہے، کاندھے پر اٹھاتا ہے اور قبرستان کی طرف لے جاتا ہے، پھر قبر میں رکھنے کے لیے اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اپنے گھر کے اندر خود سو جائے، دوسرا اس کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اس کو قبر میں رکھتا ہے۔ مسلمانوں، یہ ہے انسان کی حیثیت، کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، آپ تو سمجھنے کی کوشش کریں، لیکن اے مسلمانوں، یہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، نہیں جو اللہ انسان کو بالکل کمزور پیدا کرتا ہے، پھر جوانی دیتا ہے، پھر اس کو بڑھاپا دیتا ہے تاکہ وہ اپنے کمزوری کا احساس پیدا کرے، تاکہ وہ اپنے کمزوری ہونے کا احساس پیدا کرے، اور جوانی کی حالت میں کسی غریب کو نہ مارے، کسی کمزور کو تماچا نہ مارے، اور اس دنیا میں جب پیسے والے ہو جائے مخمل پہ بیٹھ کر، مخمل پہ سو کر اپنی زندگی نہ گزارے، زندگی میں ہمیشہ عیش و عشرت نہ کرے، غریبوں کا بھی خیال رکھے۔ ایک ایسا بادشاہ بھی تھا، ایک ایسا بادشاہ تھا جنہوں نے اپنی زندگی موٹے موٹے بستر پر گزار دیے، مخمل کے بستر پہ گزار دیے، موٹے موٹے بستر پر سویا کرتے تھے، ان کے خادمہ تھی، ایک غلام تھی لڑکی۔ میری ماں بہنوں، نصیحت حاصل کرو، عبرت لو، لڑکی خاتون تھی لیکن اللہ نے کیسا دماغ دیا، اتہاس کیسا رچا۔ وہ بادشاہ ایک دن دوسرے بادشاہ سے ملنے گئے، لیکن اس خادمہ کے دل میں خواہش جاگی، ارمان اٹھا کہ نہیں، اب تو بادشاہ نہیں ہے، میں بادشاہ کے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں، میں تو ٹوٹی پھوٹی چٹائی میں بیٹھ کر اپنی زندگی گزار دی، بادشاہ کے موٹے بستر پر سو کر دیکھتی ہوں، کتنا مزہ آتا ہے، کتنی راحت کی نیند اور سکون کی نیند سو پاتے ہیں۔ جیسی اس بادشاہ کے بستر پر سوئے، اتنی نیند غالب آ گئی کہ بادشاہ پھر دوبارہ اپنے گھر میں آ گئے۔ بادشاہ نے دیکھا خادمہ ہے، غلام ہے، نوکرانی ہے اور میرے بستر میں سوئے ہیں، فوراً تلوار لے آتا ہے، فوراً لاٹھی لے کے آتا ہے، فوراً رسی لے کے آتا ہے، اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے، چابک وغیرہ سے مارنا شروع کر دیتا ہے، اتنا مارتا ہے کہ اس کے جسم سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ عورت، وہ لیڈی، وہ لڑکی رونے کے بجائے ہنس رہی ہے۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، کم وقت کمینے، میں تجھے مار رہا ہوں تو ہنس رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ تجھے رونے کے بجائے ہنسی کیوں آ رہی ہے؟ وہ لڑکی کہہ رہی ہے، بادشاہ مجھے ہنسی اس لیے آ رہی ہے، میں نے آپ کے بستر پر صرف 1 گھنٹہ سوئی، صرف 1 گھنٹہ آرام کیا، اس وجہ سے تو مجھے مارا، اتنا مارا کہ میرے جسم سے خون بہ رہا ہے۔ آئے بادشاہ،
जन्नत के बारे में, जहन्नम के बारे में सोचा करो, आखिरत के बारे में सोचा करो। जिंदगी में मोटे मोटे बिस्तर पर, मखमल के बिस्तर पर सोकर जिंदगी गुजार दिए, अल्लाह का नाम कभी नहीं लिए, अल्लाह को एक सजदा नहीं किए, जिंदगी भर गुनाह ही गुनाह करते गए। मैं तो टूटी फूटी चटाई में बैठकर अल्लाह का नाम लेकर जिंदगी गुजारी, तुम तो मोटे मोटे बिस्तर पर सोकर जिंदगी गुजारे। मैंने 1 घंटा सोई इसलिए तुमने मुझे इतना मारा, वो अल्लाह तुम्हें कितने सजा देंगे, जहन्नम में तुम्हारा कितना भयानक अजाब, खतरनाक अंजाम होगा, जबकि तुमने पूरी जिंदगी मोटे मोटे बिस्तर पर, मखमल के बिस्तर पर सोकर गुजार दिए। उस बादशाह को एहसास पैदा हो, गैरत जाग गए, और उस बादशाह ने कहा, बेटी आज के बाद से तुम मेरे खादमा नहीं हो, आज के बाद से तुम मेरी नौकरानी नहीं हो, आज के बाद से तुम मेरी बेटी हो। बेटी आज मुझे बहुत कुछ सीख मिला है, मुझे दुनिया का बहुत बड़ा खजाना मिला है। बेटी मैं तुम्हें ये घर सौंप देता हूँ, तुम इस घर के खादिमा नहीं बल्कि रानी बनकर रहोगी। मैं तुम्हें ये घर दे देता हूँ, तुम्हारे नाम पे कर देता हूँ, और मैं इस घर से चला जाता हूँ, जंगलों में रहकर जंगल के पत्ते खा खा कर अपनी जिंदगी गुजार लूंगा, लेकिन इस बिस्तर पे आज के बाद से नहीं सोऊंगा। मुसलमानों, अपने अंदर ईमान पैदा कीजिए, ईमान को तरोताजा कीजिए, ईमान के अंदर मिठास और ईमान की लज्जत को महसूस कीजिए, और इस दुनिया में जिंदगी को छोड़िए और आखिरत की जिंदगी के बारे में सोचा कीजिए। अल्लाह फरमाता है कि तमाम की तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए, जिसने इंसान को इन तमाम नियामतों से नवाजा है। आए दुनिया में ऐसो इज्जत करने वालों, जहन्नम में, आए दुनिया में ऐसो इज्जत करने वालों, जहन्नम में जब एक मर्तबा जहन्नमियों को गोता दिया जाएगा, जहन्नम में जैसे कोई नदी वगैरह में डुबकी लगाता है, एक मर्तबा गोता दिया जाएगा। हमने जिंदगी भर अच्छे अच्छे कपड़े पहने, जिंदगी में अच्छे अच्छे फल फ्रूट खाए, कभी हमारा फल छूटा ही नहीं। आज सेब कल अंगूर, इसी तरह किशमिश बेदाना, इसी तरह खजूर वगैरह खाया करते थे, जिंदगी भर आयश इश्रत में जिंदगी गुजार दिए। लेकिन अल्लाह फरमाता है, जब उस इंसान को जिन्होंने जिंदगी में पूरी लज्जत हासिल किए, महसूस किए, जिंदगी में आयश इश्रत के, सिर्फ एक मर्तबा जहन्नम में गोता दिया जाएगा, एक मर्तबा जहन्नम में डाला जाएगा, इन दुनिया की तमाम आयश इश्रत को भूल जाएंगे, तमाम आयश इज्जत को भूल जाएंगे। लेकिन हाँ, एक ऐसा इंसान जिन्होंने इस दुनिया में हमेशा तकलीफ बर्दाश्त किए, मसाइब व आलम झेलते रहे, तकलीफ महसूस करते रहे, अल्लाह फरमाता है उस इंसान को एक मर्तबा जन्नत के अंदर गोता दिया जाएगा, तो इन दुनिया की तमाम मुसीबतें, दुनिया के अंदर तमाम मसाइब व आलम को भूल जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, हमें और आपको ये पैगाम देता है ये हदीस, हमें और आपको ये सबक मिल रहा है, ये हदीस हमें और आपको ये सबक दे रही है कि दुनिया में आयश इशरत करने वाला जब जहन्नम में एक मर्तबा दाखिल होगा, दुनिया की लज्जतों को, दुनिया की आयश इशरत को भूल जाएंगे, और दुनिया में तकलीफ को झेलने वाला, बर्दाश्त करने वाला, मसाइब आलम के रंज आलम को बर्दाश्त करने वाला एक मर्तबा जन्नत जाने से इन तमाम तकलीफों को भूल जाएगा। वसुरदयमाना, वो ईश्वर बड़े रहम करने वाले हैं, बड़ा कृपालु है। ईश्वर से बड़ा कोई दयालु नहीं है, ईश्वर से बड़ा कोई कृपालु नहीं है। हम मालिक हैं, हमारा एक गुलाम है, हमने कहा गुलाम जाओ बाजार जाओ, पवा खाली बाजार जाओ, कुछ सामान खरीद के लेके आओ, हमने 1000 रुपए उसके हाथ में दे दिए, वो आदमी चला गया, इतने में लुटेरा आया, उसका पैसा चुरा लिया, वो रोता हुआ आया और कहा मालिक लुटेरा ने पैसा लूट लिया, हमने कहा जाओ माफ कर दिए। फिर दूसरी मर्तबा 1000 रुपये पकड़ा दिए, फिर गया, फिर ऐसा हुआ कि रास्ते में पैसा गुम कर दिया, फिर दूसरी मर्तबा रोता हुआ आया, मैंने कहा जाओ कोई बात नहीं, फिर तीसरी मर्तबा लेके जाओ, तीसरी मर्तबा आकर कोई उज्र पेश किया, मैंने कहा जाओ अब तुम्हें माफ नहीं करूंगा, तीसरी मर्तबा मैं तुम्हें मौका नहीं दे सकता, लाओ 3000 लेके आओ, एक 1000 नहीं 3000। दुनिया के अंदर एक मालिक अपने गुलाम को एक मर्तबा बख्श सकता है, दूसरी मर्तबा माफ कर सकता है, तीसरी मर्तबा माफ नहीं कर सकता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है वसुरदयमाना, वो बड़े रहम करने वाले हैं, बड़ा कृपालु है। मुसलमानों, जिंदगी भर हमने गुनाह ही गुनाह किए हैं, जिंदगी भर हमने बुराई ही बुराइयां किए हैं, लेकिन आखिरी वक्त में भी, आखिरी उम्र में भी अल्लाह ताला को याद किए हैं,
دل میں ایمان پیدا ہوا ہے, غیرت جاگی ہے اور اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے اور کہیے اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہ سے باز آتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے, اللہ کی نبی کی حدیث ہے, من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس نے آخری عمر میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھا وہ سب جنت کے اندر داخل ہوگا. وید یہ کہتی ہے لا الہ الا اللہ ہرنے پاپم الا اللہ پرم پدم. وید کہتی ہے جو شخص کلمہ پڑھ لے اس کے لیے تمام کے تمام برائیاں, تمام کے تمام گناہ ہڑپ کر دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں, مٹا دیے جاتے ہیں. انسان دنیا میں گناہ کرتا ہے لیکن آخری عمر میں بھی اللہ کو یاد کرتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں خوش ہو جاتا ہوں اور اس انسان کو معاف کر دیتا ہوں. اللہ سے بڑا شفقت اور دیالو کون ہو سکتا ہے جو انسان کی تمام برائیوں کو, انسان کے تمام گناہوں کو معاف کر دے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر میدان میں گئے اور دعا کی, اللہ اس علاقے میں پبنا میں بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی, لوگ یہاں پریشان حال ہے, بارش کی ضرورت ہے, پانی نہیں ہو رہا ہے, یا اللہ بارش برسا دے. اللہ نے کہا موسیٰ اس قوم کے اندر, اس پبنا کے اندر ایک شخص گنہگار ہے, اس آدمی سے کہو یہاں سے چلا جائے. اللہ نے موسیٰ نے کہا اللہ یہ کیسی بات ہے, اتنے مجمع میں ہم کیسے اعلان کریں اور ہماری آواز کس تک پہنچے. اللہ نے کہا موسیٰ آواز دو, پہنچانے کا کام میرا ہے, ذمہ داری میری ہے, ڈیوٹی میری ہے, تم صرف آواز دو. موسیٰ نے آواز دی. جیسے موسیٰ نے آواز دی چور کا مائنڈ پولیس کبھی کبھی جب چور چوری کر کے آتا ہے اس کو خیال رہتا ہے کہ پولیس آ گیا. ہمارے وہاں جب کسی کو پکڑنے کے لیے آئے, ایک میں نے خود دیکھا آسامی مجرم کو, جب پکڑنے کے لیے پولیس آئے کیا ضرورت ہے اس کو جلدی بھاگنے کی, کسی طرح اس کو سائڈ لینا چاہیے تھا. یہ بھی بتا رہا ہوں جو لوگ جیل جا چکے ہیں یا جیل جانے کے راستے میں ہیں ان کو ایک طریقہ بھی بتا رہا ہوں, ان کو دھیرے دھیرے سائڈ لینا چاہیے نا بھائی. جیسے پولیس آئے جلدی سے اگر بھاگیں تو پکڑیں گے ہی, جیسے راستے میں آپ ٹرین کا سفر کر رہے ہیں اور ٹی ٹی آ جائے تو ادھر ادھر سائڈ لینا ہوگا, یا پھر جیسے آپ ٹی ٹی دیکھیں اگر بھاگنے کی کوشش کریں ٹی ٹی آپ کو پکڑیں گے ہی. اس لیے چور کا مین پولیس ہوا کرتے ہیں. تو میرے پیارے ساتھیوں, موسیٰ علیہ السلام نے جیسی آواز دی کہ کون گنہگار یہاں سے چلا جائے, وہ اگر نہ جائے تو بارش نہیں ہوگی, پانی نہیں ہوگا. وہ آدمی ادھر ادھر سوچنے لگا اور کہنے لگی اللہ میں نے زندگی بھر گناہ کیے لیکن تم نے ہمارے عیب پر پردہ ڈالا ہے, ہماری برائی ہمارا گناہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلا ہے, ہم تو تنہائی میں برائی کیے ہیں کسی کو پتہ نہیں. یا اللہ آج کیسے ہو سکتا ہے میں اس مجلس سے چلا جاؤں, اگر یہاں سے نکل جاؤں تو لوگ سمجھیں گے کہ یہی گنہگار تھا, یہی پاپی تھا, یہی ظالم تھا. یا اللہ میری عیب پر آج بھی پردہ ڈال دے. اے اللہ میں بھرے مجمع میں توبہ کرتا ہوں, یا اللہ ہمارے ان گناہ کو چھپا دے. آج کے بعد سے میں گناہ نہیں کروں گا, آج کے بعد سے برائی نہیں کروں گا. اللہ فرماتا ہے جاؤ میں نے تم کو معاف کر دیا. اور جیسے معاف کیا بارش برسنا شروع ہو گئے, پانی برسنا شروع ہو گیا. میرے پیارے ساتھیوں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ کون سی عجب کی بات ہے. آپ نے کہا کوئی گنہگار آدمی جب تک نہیں نکلے گا بارش نہیں ہوگی, لیکن کوئی یہاں تو نکلا ہی نہیں, بارش شروع ہو گئی. اللہ نے کہا موسیٰ وہ آدمی نے توبہ کر لیا ہے, رجوع کر لیا ہے, اپنے گناہوں سے آواز آ گیا ہے, ارادے سے پلٹ آ گیا ہے, برائی کے ارادے کو چھوڑ دیا ہے, پلٹ آ گیا ہے, پاسا ہی پلٹ گیا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ اس آدمی سے ملا دیجئے جو آدمی یہ گناہ کے کام کیے تھے. اللہ نے کہا موسیٰ میں نے زندگی بھر اس کے گناہ کو چھپاتے رہے, برائی کو چھپاتے رہے, ان کے عیب پر پردہ ڈالتے رہے. آج کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تم سے ان کی ملاقات کرا دوں, مصافحہ کرا دوں؟ نہیں, میں نے زندگی میں اس کے گناہ کو چھپاتا رہا, ان کے عیب پر پردہ ڈالتا رہا. آج بھی ان کے عیب پر پردہ ڈال رہا ہوں اور تمہارے سامنے ان کو آیا, تمہارے سامنے اس کو رسوا نہیں کروں گا. اللہ اپنے بندوں کے بارے میں سوچ رہا ہے کہ ان کے عیب پر میں نے پردہ ڈال دیا ہے, کسی انسان کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن ہماری اور آپ کی صورتحال یہ ہے
کہ کسی انسان کے اندر 99 خوبیاں ہو, وہ انسان نیک ہے, پرہیزگار ہے, متقی ہے, سب اخلاق اچھے اچھے اخلاق سے بھرے ہیں, لیکن ایک گناہ کر رہا ہے بیچارہ. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے پاس 1-2 گناہ ہو ہی جائیں گے, لیکن ہم ان کی اچھائی کو بیان نہیں کریں گے, ہم ان کے 99 صفاتوں کو بھول جائیں گے اور علی اعلان بیان نہیں کریں گے, بلکہ ان کی ان برائی کو چوراہوں میں بیٹھ کر, چوک میں بیٹھ کر, گلی کوچوں میں بیٹھ کر بیان کریں گے اور کہیں گے یہ فلاں اس طرح ہے, ان کے اندر یہ برائی ہے. ہم اور آپ اچھی چیزوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ہمیشہ بدنام, ایک دوسرے کے پیچھے, ایک دوسرے کی تہمیں. اللہ کی حدیث کہتی ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ, جس نے ایک مسلمان کی عزت و آبرو کو بچایا, جس نے ایک مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالا, جس نے کسی ایک مسلمان کے عیب کو چھپایا, اللہ فرماتا ہے میں قیامت کے دن اس کے عیب کو پردہ ڈالوں گا, اس کے عیب پر پردہ ڈالوں گا, ان کے عیب کو چھپاؤں گا. لہذا مسلمانوں, یہ اخلاق اگر آپ کے اندر ہے, یہ چیزیں اگر آپ کے اندر ہے تو ختم کیجئے اور ہمیشہ ایک دوسرے کی اچھائی بیان کیجئے, برائی نہیں. یہ جلسہ ہو رہا تھا مسجد کے سلسلے میں, میرے پیارے ساتھیوں آپ نے اچھا خاصا تعاون بھی کیے ہیں. مسجد کے سلسلے میں مجھے بولنا بھی پڑ رہا ہے کیونکہ یہ مسجد کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے. 1-2 باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہوں. مسجد سے آپ پیار کیجئے. دنیا میں آپ بڑی بڑی عمارتیں بناتے ہیں, لیکن کسی میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بڑے بڑی عمارت بنا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے آپ کو جنت میں گھر دے گا. لیکن مسجد ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ اگر بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اللہ فرماتا ہے میں جنت کے اندر اس کے لیے گھر بناتا ہوں. اور ہاں, اگر آپ کے اندر استطاعت اتنی نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد دے سکیں, ہاں ایک پوری سیمنٹ ہی آپ دے دیجئے, ایک اینٹا ہی جوڑ دیجئے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ صدقہ جاریہ والا اعمال ہو جائے گا اور آپ کو قیامت تک ثواب ملتا رہے گا. ایک انسان قیامت میں بہت سارے نیکیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. جو دنیا میں اتنی نیکیاں نہیں کر پائے تھے, ان کی نیکی کس حساب سے ہوں گے جانتے ہیں؟ صدقہ جاریہ کے حساب سے ہوں گے. ہم نے مسجد میں اتنے روپیے دیے, مسجد میں جب تک مصلی نماز ادا کرتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اس لیے آپ مسجد میں بڑھ چڑھ کے تعاون کیجیے. 1-2 اینٹا ہی صحیح, 1-2 بوری سیمنٹ ہی صحیح. آگے رمضان آ رہا ہے, رمضان کا ہمیں استقبال کرنا ہے اور رمضان کا استقبال ایسے کرنا ہے جیسے ہمارے سامنے کوئی مہمان آ رہا ہے, ہم اس کی عزت اور خواتین جیسے کرتے ہیں, تواضع جس طرح کرتے ہیں اسی طرح کرنا چاہیے. رمضان بھی ہمارے لیے ایک مہمان ہے, ہم اس کی عزت کریں. وہ ہمارے گھر میں جس طرح آئے ہم اس کو مہمان کی طرح عزت دیں میرے پیارے ساتھیوں. اور ہم اس چیز کو, اس قیمتی ایام کو نہ گزاریں اور یہ سمجھے کہ یہیں سے ہماری آخری عمر ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں آئندہ رمضان نصیب نہ